शुगर का मर्ज, डायबिटीज़ एक ला इलाज मर्ज है या इसका इलाज है? इसे हम वाकई शिकस्त दे सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं या फिर शुगर को सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? रोज़मर्रा की ऐसी कौन सी हमारी हैबिट्स हैं, हमारी रूटीन है जिसकी वजह से हम इस मर्ज में मुब्तला हो चुके होते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। टेस्ट करवाते हैं तो उसमें डायग्नोज होता है कि हमें डायबिटीज़ हो चुकी है। तो साइंसी तहकीक और तर्ज ज़िंदगी में बेहतरी से टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल ही नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर इसको रिवर्स भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। क्या वाकई ग़िज़ा, वर्जिश और मुस्बत सोच हमें इंसुलिन से निजात दिला सकती है? इस सब पर बात करने के लिए आज हमने मारूफ माहिर ज़ियाबतीस डॉक्टर कैसर फारूक साहब को अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। कैसे हैं डॉक्टर फारूक? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच जी आपकी इन्वाइट। अच्छा डॉक्टर कैसर ज़ियाबतीस, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं हमारे अपने मॉर्निंग शो में जिनको हम इन्वाइट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसको कंट्रोल करना तो मुमकिन ही नहीं है, ख़त्म करना, सॉरी, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म नहीं हो सकती है। आप क्या कहते हैं? देखिए, शुगर, पहली बात ये कि जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि शुगर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, 1 और 2 मेजर टाइप समझी जाती हैं, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं। 1 तो है जो इंसुलिन डिपेंडेंट है, इंसुलिन पे रहनी है और आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन कम हो सकती है उसमें, लेकिन बंद नहीं हो सकती। जो टाइप 2 शुगर है, इसमें बेसिकली ये बीमारी है इंसुलिन की ज़्यादती की, और इंसुलिन ज़्यादा होती है आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर के इंटेक ज़्यादा करने की वजह से। तो अगर आप अपनी डाइट में वो चीज़ें तब्दील कर लेते हैं जिनकी वजह से ये आपको बीमारी हुई है, तो आप इस बीमारी को दवाइयों से निजात हासिल कर सकते हैं, आप इंसुलिन से निजात हासिल कर सकते हैं और अपने तर्ज़ ज़िंदगी को आगे मेंटेन करते हैं, तो आप इस बीमारी से बचे रहते हैं। जहाँ तक आपने बात की, कुछ डॉक्टर मानते नहीं, वो दरअसल वो लाइफस्टाइल को गिनते नहीं हैं या उसको काउंट नहीं करते कि इसका भी कोई रोल है। वो समझते हैं कि किसी को शुगर हुई तो मेटफॉर्मिन की वजह, कमी की वजह से हुई थी, तो मेटफॉर्मिन स्टार्ट करनी है, मेटफॉर्मिन को बढ़ाना है, बढ़ा के दवाइयों को डबल ट्रिपल करते जाना है और एट द एंड इंसुलिन पे शिफ्ट हो जाना है। उसमें जो हमारी मेडिकल कम्युनिटी है वो असल में समझती है कि ये क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, एक दफ़ा हो गई तो हमेशा रहनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कई मेरे पास ऐसे कैंसर के बारे में भी कहा जाता है ना कि कैंसर की रूट्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं, इसको मुकम्मल तौर पर डायबिटीज़ में भी एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो प्रॉब्लम है, इसको आप खुराक से, लाइफस्टाइल से, वॉक वर्जिश से बिल्कुल रिवर्स कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो लाइफस्टाइल फिर ये है कि उसको आपने आगे मेंटेन करना। रिवर्स करना इज समथिंग एल्स, इसको ख़त्म करना। ख़त्म का मतलब ये है कि आपने अपना, यानी कि शुगर हुई थी, ख़त्म हो गया, अब जो मर्जी खाते फिरें। अगर ख़त्म का मतलब ये लेते हैं तो फिर तो ये कंसेप्ट ख़राब है। अगर आप ये समझते हैं कि शुगर मतलब हुई, हमें परहेज़ के साथ, परहेज़ के साथ, लाइक लाइफस्टाइल फिर भी आपने मेंटेन करना है अपना। अच्छा, उसमें आपको लाइफस्टाइल आप कह रहे हैं कि मेंटेन, आप किस तरह से पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं? आपके पास ज़ाहिर है बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, फिर रेशो के बारे में हमें बताइएगा। आजकल तो जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान और ख़ासतौर पर बच्चे, अल्लाह ना करे बच्चों में भी अब शुगर जो है वो बढ़ती चली जा रही है, इस बारे में डॉक्टर कैसर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपका बड़ा प्यारा और अच्छा सवाल है। इसमें यह है कि मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं, ऑनलाइन, फिज़िकल, हज़ारों मरीज़ों की मैं दवाइयाँ छुड़वा चुका हूँ। उसमें यह है कि जो आते हैं इंसुलिन ले रहे होते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनकी असेसमेंट करता हूँ कि शुगर की टाइप कौन सी है। दूसरे नंबर पे असेसमेंट आती है कि इनकी लाइफस्टाइल में क्या ख़राबियाँ हैं, यानी कि खाने पीने की क्या आदत हैं, वॉक वर्जिश कितनी कर रहे हैं, नींद कितनी ले रहे हैं, तो फिर वो ख़राबियाँ आहिस्ता आहिस्ता ठीक करवाई जाती हैं और उनकी दवाइयों को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली टेपर ऑफ किया जाता है, बंद किया जाता है। अच्छा। यानी कि प्रॉपर एक सुपरविजन में, मॉनिटरिंग के साथ। ऐसा नहीं है कि किसी से बात हो और आज ही मैं कह दूँ कि दवाइयाँ बंद कर, ऐसा नहीं है। अगर सपोज कोई इंसुलिन पे है तो उसमें ये देखना है कि इसकी शुगर टाइप 1 है, टाइप 2 है, इंसुलिन डिपेंडेंट वाली है या इंसुलिन के बगैर वाली है। दूसरी बात आपने की बच्चों की, तो बच्चों में यह है कि अब लाइक जो हमारे पास पहले 30-40 साल के बाद शुगर जो टाइप 2 होती थी, अनफॉर्चुनेटली अब ये 13-14 साल की उम्र में आना शुरू हो गई है। पिछले वीक मेरे पास एक बच्चा आया, ऐसी 14 साल का है, उसकी उम्र 14 साल हुई, तो मैंने कहा शायद शुगर इसको कैसे होगी, शायद 1 ना हो। तो और सिम्टम भी कोई ख़ास नहीं थे, जस्ट ख़ारिश हुई, रैश वगैरह जिस्म पे हुआ, जल्द के डॉक्टर के पास गया, उसने टेस्ट करवाया तो पता चला जी शुगर है। और HbA1c जो शुगर का 3 माह का एवरेज टेस्ट है वो मोर देन 14 है, 14 से ज़्यादा है, जो कि एक लैब उसकी डिटेक्शन 14 से ज़्यादा कर ही नहीं सकती जिस लैब की वो वैल्यूज़ थी। तो हो सकता है 16-17 पे हो उसका। तो जब मैंने उसकी लाइफस्टाइल पूछा और उसके टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि तो टाइप 2 शुगर थी, जो कि ट्रीट होनी थी एज अ 1। और लाइफस्टाइल में पूछा जी बर्गर हैं, बिरयानियाँ हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा। और हाँ, बच्चे एक जगह पे बैठे रहते हैं, सारा दिन उठते ही नहीं है, ठीक है, ऐसा ही है, फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर। और पेरेंट उसके साथ वालिदैन है, मैंने पूछा जी बच्चा, कहते हैं हम ये चीज़ें ना दें बच्चा में मारने पे आ जाता है, तो हम क्या करें, डॉक्टर मजबूर है। बच्चे फिर वो जिद पकड़ लेते हैं, खाना नहीं खाएंगे, खाने का बॉयकॉट कर देते हैं, फिर माएँ बेचारी क्या करें, उन्हें
صحیح ہے. تو کھانے بھی وہ چیزیں ہیں جو خراب ہیں ان کی صحت کے لیے. ٹھیک ہے, اور تب تک ان کو نہ کھولیں جب تک وہ آپ سے سوری نہ کریں, ایکسکیوز نہ کریں, آپ سے کھانا نہ مانگے, اور وہی روٹی سالن نہ کھائیں جو گھر میں سب کے لیے بنتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, جو ہیلدی لائف سٹائل ہے اس کو اپنائیں تاکہ ان فیوچر اس سے بچ سکیں. اور یہ الارمنگ سچویشن ہے کہ جو بچے ہمارے آج کل کے دور میں جو چیزیں کھا رہے ہیں, اور اس بچے کا ویسے فزیک کیسی تھی آج کل بچے جیسے اس کا 95 kg ویٹ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے فل موٹاپا ہے, اوور ویٹ ہے, اور سڈن اس کا ویٹ بھی لوز ہوا ہے شوگر زیادہ رہنے کی وجہ سے, کوئی 10-12 کلو. اب آپ کو جو پیرنٹس سن رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ اسکرین ٹائم کے بارے میں بھی ان کو بتائیں کہ اسکرین ٹائم کس حد تک ہمارے بچوں کو اسپوائل کر رہا ہے, ان کی لائف کو, ان کے برین کو, ان کے فیوچر کو, یہ سب کیا ہے؟ بالکل جی, اسکرین ٹائم بچوں میں ایک تو ایگزائٹی, اسٹریس کا انوائرمنٹ زیادہ کر دیتا ہے. ان کے مینٹلی دیکھیں بیٹھا رہے بچہ سارا دن موبائل پہ لگا ہوا ہے. نہیں جاتے ہیں وہ بچے, واش روم روکے رکھتے ہیں, اور جیسے ہی میں نے نوٹس کیا آپ ان سے سختی سے ٹیب واپس لیتے ہیں یا وہ موبائل فون گیجٹ جو بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ ان سے واپس لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ واش روم جاتے ہیں. ایسا ہی ہے کیونکہ انہوں نے واش روم روکا ہوا ہے, کھانے پینے کو بھولے ہوئے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی نہ ہونے کے برابر ہے, تو اس کی وجہ سے مینٹل ڈس آرڈر زیادہ ہوتے ہیں. مینٹل ڈس آرڈر سے مراد یہ کہ بچے میں انگزائٹی زیادہ آئے گی, غصہ زیادہ آئے گا, برداشت ختم ہو جائے گی, اور وہ بچہ پھر ایک عجیب سے نا اپنے آپ کو اس کا بیہیویئر ہی چینج ہو جائے گا. تو یہ چیز پیرنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ بچوں کو ہیلدی لائف سٹائل کی ترغیب دیں, ان کے ناشتے اچھے کریں, ان کے لنچ صحیح کریں, پروٹین اور فائبر کا انٹیک زیادہ کروائیں, بچوں کو جنک فوڈ سے اوائڈ کریں. اسکرین ٹائم میں جیسے میڈم نے بھی بتایا کہ اسکرین ٹائم سے یہ نقصانات مینٹلی آ رہے ہیں, سائیکولوجیکل پرابلمز آ رہے ہیں بچوں میں, آٹزم کا ڈس آرڈر آ رہے ہیں, تو اس لیے اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کریں, فزیکل ایکٹیویٹی پہ بچوں کو مجبور کریں. اوکے, اچھا جی, کون سے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے ریورسل کے جن میں امکانات زیادہ ہوتے ہیں, انڈر 40 ہوتے ہیں, 40 پلس ہوتے ہیں, کیا ان میں آپ چینجز؟ ویسے تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کسی بھی طرح کی ہوتی ہے تو وہ ریورسل کی طرف جا سکتی ہے, یعنی کہ بغیر دوائیوں کے, بغیر انسولین کے ٹھیک ہو سکتی ہے, انٹل انلیس اس میں کچھ کمپلیکیشنز نہ ہوں, جس میں سب سے بڑی کمپلیکیشن کڈنی کی آتی ہے. اگر کسی کے گردے خراب ہو چکے ہیں تو اس کا کریٹنین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. بالکل, کیونکہ شوگر جب آپ کی ڈسٹرب ہوتی ہے تو ہر آرگنز پہ, ہر جسم کے حصے پہ افیکٹ کرتی ہے. اگر کسی کے گردے خراب ہو گئے ہیں تو پھر اس کی ریورسل کا سفر اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کی بیماری آگے پروگرس نہ کرے, اس کے گردے کے خرابی کو سلو ہم کر سکیں, یا اس کی دوائیاں منیمم سے منیمم کر سکیں, لیکن زیرو سم ٹائم نہیں ہو پاتی. جو گردے کے ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں تو وہ تو ویسے انسولین یا دوائیوں پہ ڈیپینڈنٹ آ جاتے ہیں, لیکن جو اس سے پہلے والی سٹیج بھی ہوتی ہے ان میں بھی سم ٹائم شوگر کی دوائیوں کو کم کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ٹوٹلی اس ڈائٹ کو فالو نہیں کر سکتے جو شوگر کو بغیر دوائیوں کے کنٹرول کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو شوگر بہت کرونک ٹائم سے چل رہی ہے, لائک 20-25 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے, اور ان کے بیٹا سیلز جو ہوتے ہیں, جو پینکریاز لبلبے کے خلیے ہیں جو انسولین بناتے ہیں, اگر وہ ان کے ایگزاسٹ ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سی پیپٹائڈ جس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا لبلبا کتنا کام کر رہا ہے, وہ اگر سلو ہو گئے ہیں, کام کم کر رہے ہیں, تو ایسے کیسز میں بھی سم ٹائم آپ کو دوائیاں کم کرنا یا بغیر انسولین کے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو لائک بہت زیادہ تھن لین ہے, بہت ویک ہیں, وزن بہت کم ہے, یا فزیکل ایکٹیویٹی ان سے پراپر نہیں ہو سکتی, بیڈ باؤنڈ ہیں, تو ایسے کیسز میں بھی سم ٹائم مشکل آتی ہے پیش. ادروائز 40 سال یا 50 سال کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. ایون میں نے تو 35 سال کی شوگر کو بھی بغیر دوائیوں کا کنٹرول کروایا ہوا ہے, اور 20 سال سے انسولین لگا رہے تھے, ان کی کم کروا کے بند کروائی ہوئی ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے فزیکل حالت پہ اور اندر کی حالت پہ کہ میڈیکلی کیسا ہے پیشنٹ. اوکے, تو یہ ڈاکٹر کیسر ابھی آپ نے ہمیں 14 ایئرس کے جو بیبی بوائے کا بتایا ہے, تو کس طرح سے پھر آپ اس کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, اس کو میڈیکیشن پہ رکھا ہوا ہے؟ میڈم ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو میں نے اس کی کنفرمیشن کی, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے, کیونکہ 14 سال کے بچوں میں جو ہمارے یہاں کنفیوژن وہی جو پرانی سوچ ہے کہ 20 سال سے کم ہوتی ہے تو ٹائپ 1 ہوتی ہے. ٹائپ 1 کا مطلب ہوتا ہے کہ انسولین پہ رہنا ہے, لیکن یہ اب یہ سارا شفٹ ہو گیا سسٹم. اب 12 سال کے بچوں کو بھی میں ٹائپ 2 دیکھ رہا ہوں, 14 سال کی جیسے مثال دے رہا ہوں, تو اس کے پھر میں نے سارے ٹیسٹ کروائے پہلے دیکھنے کے لیے کہ 1 ہے یا 2 ہے, تو اس پہ پتہ چلا یہ تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اور ٹائپ 2 میں صرف اس کی خوراک اور لائف سٹائل کو ٹھیک کیا, اور پہلے دن ہی اس کی ایک گولی میں نے کہا کہ یہ تو آپ عادی اور بند کر دیں اگلے ہفتے میں, اور یہ خوراک ہے, یہ لائف سٹائل ہے, اس کو اپنائیں. اور آہستہ آہستہ اس کی شوگر جو فرسٹ ڈے تھے وہ 500 تھے, اس کے بعد جو لائک ایک ویک اس نے عمل کیا تو اس کی 200 میں آنا شروع ہو گئی, اور اب اس کی شوگر کو 120-130 پہ آنا سٹارٹ ہوگی, اور میڈیسن بھی اس کی لائک جو پہلے 3-4 گولیاں تھیں اب وہ 2 پہ آ گئی ہیں, اور آہستہ آہستہ وہ اس کی کمی کی طرف 15-10 دن میں اس کی دوائیاں زیرو ہو جائیں گی, اور وہ خوراک اور لائف سٹائل سے اس کو مینٹین کرتا رہے گا.
اور یہ پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں میں اگر کوئی ڈاکٹر کیسر فاروق ہمارے ساتھ ہیں، آپ ماہر ہیں ذیابیطیز کے، اور آپ نے بہت سارے ایسے پیشنٹس کو ٹریٹ کیا ہے جو پیشنٹس ابھی 14 ایئرس کے بچے، لڑکے کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ 14 ایئرس کا بچہ جب اس کے پیرنٹس اس کو لے کے ان کے پاس آئے، پتہ چلا اور کیا ہوا کہ اس بچے کو صرف ریشز ہوئے تھے اس کی باڈی کے اوپر، مطلب جیسے خارش ہے، الرجی ہو جاتی ہے بچوں کو، تو جب اسکن اسپیشلسٹ کے پاس لے کے گئے، یہ ان ماؤں کے لیے میں اور ان جو فادرز ہیں جو خاص طور پہ ماؤں پہ سختی کرتے ہیں، جب وہ بچے پہ سختی کرتی ہیں، اسکرین ٹائم کم کریں، ہیلدی روٹین کی طرف آئیں، آپ فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف آئیں، تو وہ فادرز جو کہ اپنی جو ہیں ان ماؤں کو روکتے ہیں، ان میں جو ہے عمل دخل کرتے ہیں جب وہ بچوں پہ سختی کرتی ہیں، تو ان کے لیے تو بچے کو جب ریشز ہوئے ڈاکٹر پہ لے کے گئے، ڈاکٹر نے اس کا شوگر کا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا جی بچے کو شوگر ڈائگنوز ٹائپ 2 ہو چکی ہے، اور یہ 14 سال کا بچہ ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کی روٹین میں چینجز لے کے آئیں، اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے اس کو بچائیں اور بچوں کی ہیلتھ کو بھی بچائیں۔ ڈاکٹر کیسر، جی میڈم، آپ بتا رہے تھے ورزش اور جسمانی سرگرمی کس حد تک یہ جو بلڈ شوگر ہوتی ہے اس کو نارمل کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے؟ بالکل جی، واک اور ورزش تو شوگر کنٹرول میں، اگر یہ سپوز اگر ہم آج میں واک ورزش کو ایز اے میڈیسن لیتا تو یہ سب سے زیادہ لکھی جانے والی دوائی ہونی تھی، لیکن لوگ ہمارے اس کو ایز اے میڈیسن یا ایز اے علاج سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جسٹ ایک مشقت ہے یا ہمیں مشکل میں آنا پڑے گا، اور جو انوائرمنٹ ہے زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال، موبائل کا استعمال، اس کی وجہ سے واک ورزش نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ تو جتنے آپ کے مسلز مضبوط ہوں گے اتنی جلدی آپ کی میٹابولک ڈس آرڈر ٹھیک ہوں گے، جس میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، فیٹی لیور ہے، یہ ساری بیماریاں آپ کی، ان سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنی ڈائٹ تو ایک جگہ ہے نا، اس کو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے اس کو فکس کرنا ہے، اگر اس میں بھی کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی خامی ہے، تو آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اس کو بھی کمپنسیٹ کر لے گی۔ تو اس میں بھی مسل جو اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہیں، یعنی کہ جو ویٹ لفٹنگ ہے یا مسل اسٹرینتھنگ ہے، یہ سب سے سپیریئر سمجھی جائے گی کہ اگر یہ آپ کی شوگر کنٹرول، کیونکہ آپ کی جتنی بلڈ شوگر بلڈ میں جانی ہے وہ آپ کے مسلز میں جانی ہے ایٹ دا اینڈ، تو اگر آپ کے مسلز کی اسٹرینتھ بہتر ہوگی تو آپ کی شوگر کنٹرول میں بہت بہتری آئے گی۔ سیکنڈلی اگر آپ واک ورزش بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر کرتی ہے، آپ کے ہیپی ہارمونز باڈی میں زیادہ نکلتے ہیں، جس سے موڈ خوشگوار ہوتا ہے۔ جائے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں، آپ واک ہی کر لیں، لائک اس میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کب کریں، پہلے کھانے سے پہلے کریں، کھانے کے بعد کریں، میں کہتا ہوں یہ جسٹ بہانے آپ کے نہ کرنے کے، لگے آپ نکل جایا کریں، لائک جیسے بھی چاہیے، ون آپ کسی ایسے انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں جہاں آپ کے لیے واک ورزش نہیں بھی کرنا مشکل، آفس جاب ہے، تو آپ ادھر ہی کوئی مانے ڈھونڈ لیں، کوئی چلنے پھرنے کی، سیڑھیاں چڑھنے کی کوشش کر لیں، پارکنگ میں گاڑی تھوڑی دور کھڑی کر کے خود چلنے لگ جائیں، بائک پہ ہیں تو پارک کر کے چلنے لگ جائیں، کہ تھوڑی بہت واک ورزش کو انوائرمنٹ جب ہم ڈالیں گے تو ہمیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو آپ کی لائف میں بہت زیادہ چینجز نظر آتی ہیں اس سے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، انسولین لینے والے جو پیشنٹس ہوتے ہیں کیا کبھی انسولین چھوڑ سکتے ہیں؟ ایسا دیکھیں اس میں بڑا یہ سوال اچھا اور خوبصورت اس میں ہے کہ یہ پہلے تو یہ سمجھا جاتا ہے جو انسولین پہ گیا کبھی واپس نہیں آیا، ہم نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہے، اور لوگ ڈرتے بھی کو دیکھا ہے کہ پیٹ میں ان کو وہ انسولین، اور لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ ہم سب کھانا کھانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ بیچارے انسولین لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، سوئی چبونا، اور ایون کئی لوگ کے زخم بن جاتے ہیں پیٹ پہ، فل لال ہو جاتا ہے، بلڈ نکل آتا ہے سم ٹائم کچھ لوگوں کا، اور اس کو پھر اس کو رکھنا بڑا مشکل ہے کہ کبھی آپ نے سفر کرنا ہے، کبھی کہیں سپوز آج کل حج کا لوگ جانے لگے ہیں تو یہ پریشانی ہے کہ ہم انسولین کیسے لے کے جائیں گے، وہاں پہ ہم شوگر کیسے مینٹین کریں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو ٹائپ 2 شوگر ہے اس میں تو انسولین ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی سمجھے کہ ایک میڈیکلی پرابلم یہ ہے کہ جس بیماری میں انسولین پہلے ہی زیادہ ہے اس میں ہم باہر سے انسولین لگا کے اس بیماری کو اور خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اصل میں ٹریٹمنٹ ہے گلوکوز سینٹرڈ۔ اب اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں کہ ہمارا نمبرز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آپ اپنا شوگر کا جو ایوریج ٹیسٹ ہے HbA1c اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر لیں، فاسٹنگ رینڈم شوگر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر لیں، تو پھر آپ انسولین باہر سے جب لگاتے ہیں تو وہ آپ کو اور پرابلمز لاتی ہے۔ تو ٹائپ 2 شوگر جو ہے یہ لائک آپ کی انسولین والی شوگر ہی نہیں ہے، انٹل انلیس کچھ کمپلیکیشنز ہوں تب ہمیں دینی ہوتی ہے، لیکن روٹین میں ٹائپ 2 شوگر میں انسولین کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی شوگر کی ٹائپ کون سی ہے، اس کے لیے آپ کی کچھ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ اس میں ایک تو فاسٹنگ سی پیپٹائڈ، یہ بتاتا ہے کہ آپ کا لبلبا کتنا کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے جسم کا جو جسمانی قوت مدافعت ہے یا ڈیفنس سسٹم ہے وہ جسم کے خلاف عمل تو نہیں کر رہا، جو کہ ٹائپ 1 میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں، تو اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کا لبلبا کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر تو لبلبا
مطالبہ صحیح کام کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی انسولین سے جان چھڑوائی جا سکتی ہے، انسولین کو بند کیا جا سکتا ہے، اور متوازن اور درست غذا سے، لائف سٹائل سے آپ انسولین سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ لوگوں کے بڑے کانسیپٹس اس میں خراب ہیں، اور ایون سم ٹائم ہمارے ڈاکٹر کمیونٹی کی طرف سے بھی ہے کہ انسولین پہ لگا دیا جاتا ہے مریض کو، لیکن اس کا جو پرابلم ہے وہ نہیں ٹھیک کیا جاتا ہے، پھر بعد میں چیک نہیں کیا جاتا ہے کہ اب اس پیشنٹ کو انسولین سے ہٹانا بھی ہے یا نہیں، ہٹانا بھی ہے کہ کتنا نہیں۔ ریکور کر سم چکا ٹائم ہے۔ کوئی پیشنٹ ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا ہے، ادھر کوئی سرجری ہونی ہے یا کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، تو ایسی سچویشن میں تو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہاں شوگر لیولز کو مینٹین کیا جائے، لیکن بعد میں تو بالکل انسولین کی ضرورت نہیں رہ سکتی۔ اچھا، ایک آج کل یہ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے انجیکشنز بھی آئے ہوئے ہیں، ویٹ لاس کے لیے تو بہت زیادہ وہ استعمال ہو رہے ہیں، اور میں نے لیکن اس کا کہا جاتا ہے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے۔ بھئی اگر سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کا تو پھر وہ شوگر کے پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ اس انجیکشن سے کیوں کیا جاتا ہے، کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں یہ انجیکشن جو ہیں یہ مختلف نوعیت کے ہیں، ابھی اس میں کسی کمپنی کا نام نہیں لیتا، GLP-1 ایگونسٹ اوورال ان کا فارمولہ ہے، اور یہ کام تو یہ کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھے آپ کے معدے کو نا اپاہج کر دیتے ہیں، پیرالسس کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ باقی ذیابیطیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کو لگائے جاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ویٹ لاس کی دوائیاں ہیں، یہ شوگر کو بھی کنٹرول، بیسیکلی ویٹ لاس از ایکویلنٹ ٹو شوگر کنٹرول۔ اگر آپ اپنا ویٹ کسی حد تک کم کر لیتے ہیں، چاہے وہ بیریٹرک سرجری ہے یعنی کہ آپ اپنا میدا چھوٹا کروا لیں، یا آپ ویسے ڈائٹ سے لائف سٹائل سے ویٹ کم کر کے کر لیں، یا ایسی کچھ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں جس سے آپ کا وزن کم ہو جائے، انجیکشن لگوا لیں، تو آپ کا ویٹ کم ہوتا ہے، تو اس سے آپ کے شوگر پہ پازیٹیو اثرات آتے ہیں۔ اب یہ دوائیاں جو ہیں نا، اس کو اصل میں ہمارے یہاں لوگ کینڈیز کی طرح استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ انجیکشنز لگائیں اس سے، اور شارٹ کم یعنی کہ ہمیں جلدی ریزلٹس مل جائیں۔ انجیکشن سے ہوتا کیا ہے ڈاکٹر؟ اس انجیکشنز کا کام یہ ہے کہ اس نے آپ کے معدے کو سلو کرنا ہے۔ آپ نے سپوز ایک صبح ناشتہ کیا تو سارا دن آپ خشک گھوم پھر رہے ہیں کیونکہ آپ کو بھوک ہی نہیں لگے گی، آپ کے دماغ میں یہ سگنل جائے گا کہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، سلو ہو جائے گا۔ اب اس سے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں نا اصل میں وہ زیادہ اس کے الارمنگ ہیں، جو کہ اصل میں آپ کو اس انجیکشن کی کمی کی وجہ سے شوگر نہیں ہوئی، اس انجیکشن کی کمی کی وجہ سے آپ کو موٹاپا یا آپ کو پرابلمز نہیں آئے ویٹ کے، کہ آپ نے صرف یہ ٹیکے کی کمی تھی تو آپ نے یہ ٹیکہ لگوانا ہے تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ موٹاپا تو یا شوگر تو آپ کے خوراک کے اور لائف سٹائل کی خرابی کی وجہ سے آئی ہے، اس کو ٹھیک جب تک نہیں کریں گے یہ ٹیکہ بھی کوئی میجک نہیں کرے گا۔ کئی پیشنٹ شوگر یا ویٹ تو کم نہیں کر پاتے لیکن وہ سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ جھیلتے ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ جو سب سے بڑا ہے اس کا وہ گیسٹرک ٹربل ہے، لوگ الٹی متلی کے ساتھ آتے ہیں، اپنی انتڑیوں کی بلاکیج کے ساتھ آتے ہیں ایمرجنسیز میں۔ میں نے جتنے بھی کیسز میں دیکھا ہے جو لگواتی ہیں یا جنہوں نے لگوائے ہیں، ظاہر ہے میڈیا میں آج کل پتہ ہے آپ کو بہت زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے، تو ان کو جی وامٹنگ اور پھر ساتھ میں موشنز، ٹھیک ہے، وہ گیسٹرک پرابلمز آ گئے، ڈائریا، اور وہ اتنا سیویئر کیسز ہوتے ہیں کہ پھر ان کو ہاسپٹل انتڑیوں کی جو بلاکیج ہے وہ ایک ایکیوٹ ایمرجنسی ہوتی ہے جس میں ہاسپٹلائز آپ کو فوری ہونا پڑتا ہے۔ دوسرا پینکریاٹائٹس یعنی کہ لبلبے کی سوزش ہو سکتی ہے، کولیسسٹائٹس جس میں آپ کے پتے کی سوزش ہو سکتی ہے۔ اس کا مسل لاس بہت زیادہ یہ کرواتی ہے، آپ فیس کسی کا دیکھ کے ویٹ لاس والے کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس انجیکشن اس نے ویٹ لاس میں جب مسل لاس بہت زیادہ کروانا ہے، اور ٹھیک ہے آپ کا وزن کم بھی ہو گیا، جیسے آپ چھوڑیں گے پھر آپ اپنا وہی لائف سٹائل اپنائیں گے تو پھر آپ کا ویٹ گین ہو جائے گا۔ اتنے سائیڈ ایفیکٹ بھی جھیلے۔ اور اس میں کل ایک سن رہی تھی، ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں بتا رہے تھے کہ کینسر بھی ہونے کے، یس، تھائرائیڈ کینسر کے ساتھ ایسوسیشن ہے اس انجیکشن کی۔ ریئلی؟ یس، اوکے۔ تو یہ ایسوسیشن انجیکشن یعنی کہ کینسر کے ساتھ بھی ہے، اور باقی سائیڈ ایفیکٹ جو آپ کو جھیلنے ہیں وہ تو بہت ہی مشکل ہے نا۔ اگر سپوز کسی کے ساتھ ایمرجنسی میں کئی پیشنٹ دیکھے ہیں، اور سم ٹائم اس میں ایک اور پرابلم بھی آ رہا ہے کہ دیکھا دیکھی لوگ استعمال کر رہے ہیں، اور ایسے لوگوں سے ایڈوائز کروا رہے ہیں، لائک ایستھیٹک کلینک والے کر رہے ہیں یا ایسے ڈاکٹر کر رہے ہیں جن کی ڈومین نہیں آتی اس انجیکشن کی، جو کہ کر کے پھر اور ایسی ڈوز سٹارٹ میں دے دیتے ہیں جو پیشنٹ ٹالریٹ ہی نہیں کر پاتا۔ ان میں ہے کہ گو سلو، یعنی کہ آپ منیمم ڈوز سے سٹارٹ لے کے میکسیمم ڈوز کی طرف جائیں اور پیشنٹ کے رسپانس پہ دیکھیں۔ تو جب آپ دیکھا دیکھی فلاں کزن نے کسی جان پہچان والے نے استعمال کیا تھا تو میں بھی کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس ڈوز پہ 3 مہینے 6 مہینے بعد پہنچ جاؤ، آپ سٹارٹ ہی وہ ڈوز سے لیں گے تو آپ کو سائیڈ ایفیکٹ زیادہ آ سکتے ہیں، اور وہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کی جان لیوا بھی آپ کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تو بڑا الارمنگ ہے، بجائے وزن کم کرنے کہ آپ اپنے آپ کو ایک اور مشکل میں ڈال لیں، اور وہ مشکل پھر ساری زندگی آپ کا پیچھا کرے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب، آپ کے آنے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا ہے۔